गुमराह एपिसोड 226। मेरे लिए मजीद बोलना मुश्किल हो रहा था। सर में बुरी तरह टीसें उठ रही थी, नकाहत बढ़ती जा रही थी और मैं उस पर अपनी कमजोरी जाहिर नहीं होने देना चाहता था। हालांकि वो खुद को एक निहायत नेकतनियत और मजलूम आदमी साबित करने पर तुला हुआ था, लेकिन मैं उस पर एतबार करके अपनी बागी उसके हाथ में नहीं दे सकता था। कार के ब्रेकों के चरचराने की आवाज ने मुझे चौंकाया तो मेरी आंखों के सामने एक बुलंदोबाला खूबसूरत कोठी हायल हो गई। सलामों ने कार उस कोठी के गेट के सामने रोक दी। गेट के साथ पीतल की तख्ती नस्ब थी, जिस पर कार की हेडलाइट्स की रोशनी में जली हुरूफ में शराफत अली का नाम लिखा नजर आया। ये वो जगह नहीं थी जहां उसने मुझे ठहराया था, ये उसकी अपनी अकामत गाह थी। मैंने सलामों से कहा, नीचे उतर के दरबान से मालूम करो शराफत अली घर पहुंच गया या नहीं। बहुत अच्छा साहब, मैं भी पता करता हूँ। वो दरवाज़ा खोलकर गाड़ी से उतर गया। इसी असना में शायद कार की हेडलाइट्स देखकर दरबान आने वाली कार की शनाख्त के लिए बगली दरवाज़ा खोलकर बाहर झांकने लगा। सलामों को अपनी तरफ बढ़ते देखकर वो सवालिया अंदाज में उसे देखने लगा। सलामों ने उसके करीब जाकर उससे कुछ पूछा, मगर उसकी आवाज़ मुझ तक नहीं पहुंच सकी। जवाब में दरबान ने नफ़ी में सर हिलाते हुए कुछ कहा। मैंने उसके अंदाजे से ही समझ लिया कि शराफत अली वहां नहीं पहुंचा अभी। सलामों ने भी वापस आकर यही बताया मुझे। उससे पूछो उस बंगले का फ़ोन नंबर मालूम है जहाँ उसके कुछ मेहमान ठहरे हैं। सलामों ने वहीं खड़े खड़े मेरा सवाल ऊंची आवाज़ में दरबान तक पहुंचा दिया। दरबान कोई बहुत ही अतात गुजार किस्म का आदमी था। वो बाहर निकलकर हमारे करीब आते हुए बोला, वो तो जी मिस साहब को पता होगा, आप बोले तो हम उसको फ़ोन करके पता कर ले। मैंने इशारे से उसे अपने करीब बुलाकर कहा, मिस साहब को फ़ोन करके कहो कोई ऐसा आदमी मेरे साथ कर दे जो हमें उस बंगले तक पहुंचा दे। उसने करीब आकर मुझे देखा तो एकदम घबरा गया। अरे साहब, आप तो बहुत ज़ख्मी मालूम होता है। हाँ यार, मेरी हालत ठीक नहीं है, मैं जल्द से जल्द पहुँचना चाहता हूँ उस बंगले पर। मगर आपको तो अस्पताल जाना चाहिए साहब, आप उधर क्यों जाना चाहता है? इसलिए कि शराफत अली मुझे ढूंढता फिर रहा होगा कहीं। मैं दरअसल उसका वही मेहमान हूँ जिसे उसने उस बंगले में ठहराया हुआ है। नकाहत के सबब मेरी जुबान लड़खड़ाने लगी थी और अब मुझे अपने आप को संभाले रखना बहुत दुश्वार हो रहा था। मैंने अब तक किस तरह खुद को संभाले रखा था ये मुझे खुद नहीं मालूम था। शायद वो इंसानी फितरत थी जो मुझे अब तक सहारा दिए हुए थी। अपने आप को खतरात में घिरा देखकर आदमी में कुछ गैर मामूली ताकत पैदा हो जाती है और जब तक उसे खतरे की हदूद से निकल आने का एहसास नहीं होता वो उसे सहारा दिए रखती है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। जब मैं सलामों के साथ अनहा था तो किसी न किसी तरह अपने आप को संभाले बैठा रहा, लेकिन शराफत अली के दरबान को सामने पाते ही मेरी हिम्मत जवाब दे गई। मैं उससे बातें करते करते ही तारीकी में डूबता चला गया। मेरे जहन पर अंधेरे की चादर दबीज होती चली गई थी। मैंने आंखें खोलकर अपने इर्द गिर्द का जायजा लिया। मेरे चारों तरफ कुछ लोग खड़े थे जिनकी शक्लें इतनी धुंधली थी कि मेरे लिए उन्हें पहचानना तकरीबन नामुमकिन था। मेरे कानों में उनके बोलने की आवाज़ें भी आ रही थीं, मगर मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि वो लोग क्या कह रहे हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कई अफराद कहीं दूर खड़े सरगोशियों में बातें कर रहे हैं। मैंने अपने हाथ पैरों को हरकत देना चाही, मगर मैं कामयाब ना हो सका। यूं लगता था जैसे मेरे हाथ पांव रस्सियों से जकड़े हुए हैं। मैंने आंखें बार बार पटपटाकर आंखों के आगे छाई हुई धुंध को दूर करने की कोशिश की, मगर मुझे उसमें भी खातिर खा कामयाबी ना हो सकी। अलबत्ता मेरी इस हरकत से इतना ज़रूर हुआ कि एकदम कई चेहरे मेरे बहुत करीब आ गए। मेरे कानों ने किसी की दबी दबी आवाज़ सुनी। होश आ रहा है अब इसे? हाँ, आप लोग अब सामने से हट जाएं और जब तक कि पूरी तरह होश में ना आ जाए कोई बात करने की कोशिश ना की जाए और कोई ऐसा सवाल ना किया जाए जिसके जवाब के लिए इसे दिमाग पर जोर डालना पड़े। उनकी बातें धीरे धीरे मेरी समझ में आ रही थीं। मेरी आंखों के सामने धुंध भी छटने लगी थी। आहिस्ता आहिस्ता वहाँ मौजूद चीज़ें मुझे नजर आने लगी। मेरा जहन बेदार होकर अपने इर्द गिर्द के माहौल को अच्छी तरह समझने लगा तो मैंने गर्दन को आहिस्ता आहिस्ता दाएं जानिब घुमाया। सबसे पहले मैंने जिसे पहचाना वो लिज़ी थी। मुझे अपनी तरफ देखते पाकर वो आगे बढ़कर मेरे करीब आ गई। मैं सिर्फ उसे ही देखता रहा। चंद लम्हे उसका जायजा लेने के बाद मैंने उसकी तरफ से नजरें हटाई और सर ऊपर उठाकर अपने सिरहाने देखने लगा। वहाँ शराफत अली खड़ा था। उसकी नजरें मुझ पर ही लगी थी और होठ यूं कपकपा रहे थे जैसे वो मुझसे कुछ पूछना चाहता हो। कोई आवाज उसके हलक से नहीं निकल रही थी। इस तरह ऊपर देखने से मेरे सर में धमक होने लगी और आंखें मेरी दर्द कर उठी। चनाचे मैंने नजरें झुका ली और एक बार फिर लिज़ी को देखा। वो मुस्कुराते हुए आके झुक गई। अब आपकी कैसी तबीयत है जनाब अली, कैसा महसूस कर रहे हैं अब आप? ये बात अब तक मेरी समझ में नहीं आ सकी थी कि आखिर मुझे हुआ क्या है और मैं इस तरह क्यों पड़ा हूँ। मेरे हाथ पैरों को उन्होंने इस तरह क्यों जकड़ रखा है कि मैं उन्हें हरकत नहीं दे सकता। मुझे क्या हुआ लिज़ी? सवाल करते हुए मुझे एहसास हुआ कि मेरी आवाज़ बहुत कमज़ोर है। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी गहरे कुएं के अंदर से बोल रहा हूँ। कुछ नहीं जनाब अली, वो आपका एक्सीडेंट हो गया था वहाँ बाहर सड़क पर। बहुत मामूली सी चोटें आई हैं आपको। डॉक्टर ने दवा वगैरह लगा दी है और आराम करने की हिदायत की है। अब आप आंखें बंद करके सोने की कोशिश करें, दिमाग पर जोर न डालें। उसने अपने हाथ से मेरी आंखें बंद कर दी। मेरे सर में दर्द की लहरें उठ उठकर मुझे बेचैन किए दे रही थीं।
میں نے یہ یاد کرنے کی کوشش کی کہ لیزی جس ایکسیڈنٹ کا ذکر کر رہی تھی وہ کب اور کہاں ہوا تھا، لیکن دماغ پر ہلکا سا زور ڈالتے ہی مجھے اپنا سر پھٹتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ میں نے گھبرا کر آنکھیں کھول دیں۔ لیزی نے میرے چہرے پر شاید درد و کرب کی کیفیت دیکھ لی تھی۔ کیا بات ہے جناب عالی، آپ کیا زیادہ تکلیف محسوس کر رہے ہیں؟ میرے سر میں بہت شدید درد ہے، سر پھٹا جا رہا ہے میرا۔ میرے منہ سے بمشکل آواز نکلی۔ آپ اپنے دماغ پر زیادہ زور نہ ڈالیں، بس آرام سے لیٹے رہیں، کچھ یاد کرنے کی کوشش نہ کریں۔ ٹھہریں، میں نے انجیکشن دے دیتا ہوں تاکہ یہ آرام سے سوتے رہیں۔ میرے بائیں جانب سے ایک مردانہ آواز ابھری۔ میں نے نظریں گھما کر دیکھا تو وہ کوئی ڈاکٹر تھا شاید۔ اس نے اپنا بریف کیس کھول کر سرنج نکالی اور اسے بھرنے لگا۔ میں نے نظریں گھما کر لیزی کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ وہ جلدی سے بولی، آپ کو آرام کی ضرورت ہے جناب عالی، آپ کے سر میں کچھ زیادہ ہی چوٹیں آ گئی ہیں جس کی وجہ سے آپ کو دماغ پر زور ڈالنے سے تکلیف ہوتی ہوگی۔ ڈاکٹر کا خیال انجیکشن لگانے کے بعد آپ سکون سے سوتے رہیں گے۔ ڈاکٹر نے اسی دوران میرے بازو میں سوئی اتار دی۔ لیزی نے ایک بار پھر اپنا نرم و نازک ہاتھ میری آنکھوں پر رکھ دیا۔ بس اب آپ سکون سے سو جائیے، آنکھیں بند رکھیں اور ذہن کو بالکل خالی رہنے دیں۔ اگر وہ ایسا نہ کرتی تب بھی میرے لیے اب آنکھیں کھلی رکھنا ممکن نہ ہوتا، کیونکہ ڈاکٹر نے انہیں بند رکھنے کا مناسب بندوبست کر دیا تھا۔ جلدی مجھ پر نیند کا غلبہ ہونے لگا اور چند ساعتوں بعد ہی میں پھر اپنے گرد و پیش سے غافل ہو گیا۔ بڑا ہی درندہ صفت تھا وہ جانور، اس بے دردی سے کوٹا تھا اس نے مجھے جیسے میں آدمی نہیں، کوئی سرکشی پر اترا ہوا جانور ہوں۔ میرا سارا بدن اس طرح کچلا گیا تھا جیسے میرے اوپر سے روڈ رولر گزار دیا گیا ہو۔ دوسرے ہفتے میں اس قابل ہو سکا تھا کہ اپنی پشت کو آرام پہنچانے کے لیے اٹھ کر بیٹھ سکوں اور لوگوں سے بات چیت کر کے اپنا دل بہلا سکوں۔ شرافت علی نے میرے علاج اور میری ضروریات کا اس طرح خیال رکھا تھا جیسے میں اس کا بھائی ہوں۔ وہ ہر روز اپنا خاصا وقت میرے ساتھ گزارتا تھا۔ لیزی نے بھی اس موقع پر میری دیکھ بھال اور تیمارداری میں کوئی کمی نہیں کی تھی۔ اس نے صحیح معنوں میں وفاشار اور شوہر پرست پاکستانی بیوی کا کردار ادا کیا تھا۔ اس کی یہ خدمت گزاری دیکھ کر کوئی شبہ بھی نہیں کر سکتا تھا کہ وہ امریکہ جیسے مادر پدر آزاد معاشرے کی پروردہ کو یہودی لڑکی ہے اور بڑے ہی خوفناک منصوبوں کے ساتھ مجھ سے ٹانک دی گئی ہے۔ خود مجھے بھی کبھی کبھی یہ خیال ستانے لگتا تھا کہ کہیں گریگری نے مجھ سے اس بارے میں کوئی جھوٹ تو نہیں بولا، لیکن اس کے جھوٹ بولنے کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی تھی میرے۔ دوسری جانب آرتھر فنلے کا دوہرا کردار بھی میرے دل و دماغ کو بھٹکنے سے باز رکھتا تھا۔ وہ مجھ سے جس انداز میں ملا تھا اور جیسے جیسے انکشاف اس کے بارے میں ہوئے تھے مجھ پر، انہی کے پیش نظر میں گریگری کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے کوئی دلیل نہیں ڈھونڈ سکا تھا۔ 13ویں دن میری حالت بہت بہتر ہو چکی تھی۔ اس روز میں نے صبح ناشتہ لیزی کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر کیا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر ہم ڈرائنگ روم میں آ بیٹھے۔ اس وقت شرافت علی بھی وہاں آ گیا تھا۔ مجھے ڈرائنگ روم میں بیٹھے دیکھ کر اسے بہت خوشی ہوئی۔ اللہ کا شکر ہے جیلانی کہ آج میں تمہیں بہت بہتر حالت میں دیکھ رہا ہوں۔ میں تمہارا بہت مشکور ہوں دوست، تم نے بھائیوں کی طرح میرا خیال رکھا۔ اگر تم ایسا نہ کرتے تو اس اتنے بڑے شہر میں لیزی کے سوا میرا کوئی ایسا ہمدرد نہ تھا جو مجھے اپنی چھت کا سایہ بھی عطا کرتا۔ اور یہ وفا پیشہ، خلوص و محبت کی مورت لیزی تنہا اس دیار غیر میں میرے لیے کیا کر سکتی تھی؟ نہیں یار، ایسا نہیں سوچا کرتے۔ مجھے تو افسوس اس بات کا ہے کہ میں اپنا فرض پوری طرح ادا نہیں کر سکا۔ وہ کمینہ ظہیر احمد مجھے دھوکہ دے کر تمہیں اپنے ساتھ باندھ کر لے گیا۔ مجھے ایسی غفلت نہیں برتنی چاہیے تھی۔ اگر میں تمہیں تنہا چھوڑ کر نہ جاتا تو وہ کبھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو پاتا۔ کامیاب تو وہ یوں بھی نہیں ہو سکتا تھا اگر مجھے اس کے ارادے کی ذرا بھی بھنک مل جاتی۔ اب اتنا بھی بے جان مٹی کا مادھو نہیں تھا میں کہ وہ آسانی سے مجھے اٹھا کر لے جاتے۔ بس دھوکہ ہی کھا گیا میں۔ مگر ہوا کیا تھا؟ کیا تمہاری اس سے کوئی پرانی دشمنی تھی؟ نہیں یار، دشمنی اس سے میری کیا ہوتی؟ وہ ڈاکٹر دھمن اور عالیہ کا ہی معاملہ تھا۔ ان لوگوں نے میرے دوست اسلم آبی کو باندھ لیا تھا اس کے ذریعے۔ میں نے اسے وہ سارے واقعات تفصیل سے سنا دیے جو کراچی میں میرے اور آبی کے ساتھ پیش آئے تھے اور جس کے نتیجے میں آبی کو اپنی آنکھوں سے محروم ہونا پڑا تھا۔ ہاں، یہ ساری باتیں تو مجھے بھی معلوم ہیں۔ تم نے اس کا انتقام بھی بےحد خوفناک طریقے پر لیا تھا ان سے، مگر ان واقعات سے ظہیر احمد کا کیا تعلق تھا؟ اسے تو دھمن نے اس کی خدمات کا معاوضہ سے کہیں زیادہ دیا تھا جو ان کے درمیان طے ہوا تھا۔ اور پھر جب تمہاری ڈاکٹر سے دوستی ہو چکی ہے تو اب پرانی باتوں کو دہرانے سے کیا فائدہ؟ مجھے بھی اسی بات پر حیرانی تھی۔ میں نے اس کو بھی سمجھایا کہ میں اس واقعے کو بھول چکا ہوں، وہ بھی اس کا ذکر نہ کرے، لیکن اس کے سر پر تو انتقام کا بھوت سوار تھا۔ وہ کہتا تھا میں نے آبی کو اس کی قید سے رہائی دلانے کی کوشش کرتے ہوئے اسے دھوکے سے بے ہوش کر دیا تھا۔ وہ مجھ سے اس کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ ہاں، میں جانتا ہوں اسے، ایسا ہی کمینہ خصلت ہے وہ۔ اگر کسی وقت کسی سے انجانے میں اسے کوئی تکلیف پہنچ جائے تو اسے بھولتا نہیں ہے اور موقع ملتے اس کا بدلہ لینے کی کوشش کرتا ہے۔ اب سمجھ میں آیا میرے کہ اس روز مجھے بہرے کے ذریعے ہوٹل کے ڈائننگ ہال میں بلانے والا اسی کا آدمی تھا۔ اس نے اس طرح مجھے وہاں سے ہٹا کر تم پر ہاتھ ڈالنے کا موقع نکالا تھا۔ اچھا، تو کیا ہوٹل میں واپس جانے کے بعد وہ تمہیں نہیں مل سکا جس نے بہرے کے ذریعے تمہیں ہوٹل کے ڈائننگ ہال میں بلایا تھا؟ نہیں، جب میں ڈائننگ ہال میں پہنچا تو بلانے والا وہاں موجود نہیں تھا۔
وہ بیرا بیچارہ بھی بہت پریشان ہوا. اس نے ہوٹل کے مختلف حصوں میں اسے کافی دیر تک تلاش کیا مگر وہ اسے کہیں نہیں مل سکا. بیرا بے حد شرمندہ تھا اور بار بار مجھ سے معذرت کر رہا تھا. میں خود بھی الجھن کا شکار ہو گیا تھا کہ آخر وہ کون شخص تھا جس نے مجھے اس طرح بلایا اور پھر غائب ہو گیا. واپسی پر جب تم مجھے نہیں ملے تو میں نے کچھ دیر تمہارا انتظار کیا. خیال میرا یہی تھا کہ شاید تم کسی ضرورت سے ادھر ادھر چلے گئے ہو اور جلدی واپس آ جاؤ گے. لیکن جب تم کافی دیر تک واپس نہ آئے تو میں نے خود ہوٹل کے آس پاس تمہیں تلاش کیا. کچھ لوگوں سے تمہارا حلیہ بتا کر بھی معلوم کیا مگر کوئی تمہارے بارے میں کچھ بھی نہ بتا سکا. میں سمجھا شاید تم میں وہ شخص ہوٹل سے باہر کہیں نظر آ گیا ہے جسے تلاش کرنے کے لیے ہم دونوں نکلے تھے اور تم اس کے پیچھے لگ گئے ہو. چنانچہ میں واپس آ گیا اور یہاں بیٹھ کر تمہارا انتظار کرنے لگا. تمہاری واپسی جس طرح ہوئی تھی اس نے تو مجھے کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل ہی نہیں چھوڑا. اب تمہاری زبانی صحیح حالات کا علم ہوا تو یہ اندازہ ہوا کہ انہوں نے میرے ساتھ چال چلی تھی. وہ بلاوا دراصل مجھے تم سے الگ کرنے کا بہانہ تھا. ہاں ایسے ہی ہوا ہوگا شاید. پھر بھی اگر وہ جانو مجھے پیچھے سے دھکا دے کر اچانک کار میں نہ گرا دیتا تو وہ مجھے اپنے ساتھ لے جانے میں کامیاب نہیں ہو سکتے تھے کبھی بھی. بس وہ کچھ وقت ہی ایسا تھا. وہ جناب علی یہی بات میرے لیے حیرانی کا باعث بنی ہوئی تھی. میں نے ادھر امریکہ میں آپ کو بڑے بڑے خوفناک لوگوں سے مقابلہ کر کے انہیں زیر کرتے دیکھ لیا تھا. پھر وہ آپ کو کیسے اپنے شکنجے میں جکڑنے میں کامیاب ہو گئے یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی. ہاں لزی آدمی سامنے کھڑے دشمن سے آسانی کے ساتھ مار نہیں کھا سکتا. سامنے سے آ کر کوئی گلے میں پھندرا ڈالنا چاہے تو ایک بچہ بھی مزاحمت کرتا ہے لیکن فریب کی آندھی آدمی کے پیروں کے نیچے سے زمین نکال دیتی ہے. چلے اب خاک ڈالو ان پر. آئندہ جب تک یہاں کراچی میں ہیں ہوشیار رہیں ان سے. خاک تو میں اب ان کی قبروں پر ڈالوں گا لزی. انہوں نے میرے ساتھ پنگا لے کر اچھا نہیں کیا. ایک ایک کی ٹانگیں چیر کر رکھ دوں گا میں. بس ذرا جان پکڑ لینے دو مجھے. وہ تو ٹھیک ہے جناب علی مگر اس طرح تو آپ اس قصے میں الجھ کر رہ جائیں گے. بات بڑھ گئی تو بڑھتی چلی جائے گی جبکہ آپ جلد سے جلد لاہور پہنچ کر اپنی ماجی سے بھی تو ملنا چاہتے ہیں. یہ تم نے بڑی اچھی بات یاد دلائی اس گھڑی. میں نے تو ماجی کو فون پر بات کرنی تھی. اس رات میں نے حیدر کو کہا تھا کہ وہ ماجی کو بتا دے کہ میں صبح ان سے بات کروں گا فون پر. ظہیر احمد نے تو مجھے اس کا موقع بھی نہیں دیا. کیا سوچتی ہوں گی ماجی میرے بارے میں کہ میرے قول فعل کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے. لیکن اس میں آپ کا کیا قصور ہے جناب. حالات ہی آپ کو ایسے پیش آتے رہتے ہیں. چلیں اب بات کر لیں ان سے. ہاں لاؤ تو فون ذرا میرے پاس. میں انہیں تسلی تو دے ہی دوں کچھ. پتہ نہیں کیا حال ہوگا ان کا. میرا بھی یہی خیال ہے. تم ماجی سے بات کر کے انہیں سمجھا دو کہ فی الحال تمہارا لاہور آنا ممکن نہیں ہے. ایسا لگ رہا ہے مجھے جیسے بھی کچھ دنوں تک تمہارا کراچی سے نکلنا نہیں ہو سکے گا. معاملات الجھتے ہی جا رہے ہیں. شرافت علی بولا. وہ ایسا کیوں کہہ رہا تھا یہ میں اچھی طرح سمجھ رہا تھا. اسے ان ہیروں کی فکر لاحق تھی. وہ جب تک مل نہیں جاتے وہ میری جان چھوڑنے کو آمادہ نہیں ہو سکتا تھا. نہ جانے اس نے کن کن لوگوں سے ان ہیروں کے سودے کی بات کر رکھی تھی. وہ لوگ اب اس کی جان کھا رہے ہوں گے اور یہاں حال یہ تھا کہ ابھی تک مجھے پتہ نہیں چل سکا تھا کہ وہ ہیرے ہیں کہاں اور انہیں میرے پاس سے اڑانے والا شخص کون ہے. میرے بغیر یہ معامہ حل کرنا اس کے لیے آسان نہیں تھا اور مجھے اس رذیل ظہیر احمد نے 13 دن سے بستر پر لٹا رکھا تھا اور ابھی مجھے مکمل طور پر صحتیاب ہونے کے لیے کم از کم ایک ہفتہ اور درکار تھا. لزی نے فون لا کر میرے سامنے کے سٹول پر رکھ دیا. میں نے بےتابی سے ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کیے. دوسری گھنٹی پر ریسیور اٹھا لیا گیا. اس بار خود ماجی نے ریسیور اٹھایا تھا. ان کی آواز سنتے ہی میرے دل کا حال عجیب ہو گیا. ماتھے پر پسینے کے ننھے ننھے قطرے ابھرنے لگے. میں نے اپنی آواز کو بھرانے سے روکنے کی بہت کوشش کی. اس کے باوجود جب میں بولا تو یوں لگتا تھا جیسے ابھی میں چیخ مار کر رو پڑوں گا. میں نے رو دینے والے انداز میں کہا, السلام علیکم ماجی, کیسی ہیں آپ؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا آپ کی؟ وعلیکم السلام. پتر کون ہے تو؟ میں تنو پہچانا نہیں. یہ میں ہوں ماجی, آپ کا خطا کار پتر غلام جیلانی. نالائق, نافرمان, بد نصیب. نانا پتر ایسی باتیں نہیں کرتے. نانا پتر ایسی بات نہیں کرتے. بدفعل نہ نکالا کر زبان سے. بد نصیب ہو تیرے دشمن. تو کیوں بد نصیب ہونے لگا؟ تو ٹھیک تو ہے نا؟ ہاں ماں جی میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ کی دعائیں جو میرے ساتھ ہیں, پھر مجھے کیا ہو سکتا ہے؟ رب صحت دے تجھے, زندگی دے اور خوش رکھے تجھے. کئی دن ہوئے جب اس حیدر نے مجھے بتایا تھا کہ تو نے فون کیا تھا کراچی سے اور سویرے پھر فون کرنے کو کہا تھا اس سے. اسی دن سے ٹیلی فون میں نے اپنے سرہانے رکھوا لیا ہے اور تیری آواز پر کان دھرے بیٹھی رہتی ہوں. آج اتنے دن بعد تجھے خیال آیا پھر فون کرنے کا؟ وہ ماں جی بس کیا بتاؤں میں, اچانک ہی کچھ کام ایسے نکل آتے ہیں کہ ایک پل بھی فرصت کا نکالنا مشکل ہو جاتا ہے. آج ذرا سی فرصت ملتے ہی میں نے آپ کو فون کر دیا. بڑی یاد آتی ہے آپ کی. ہاں بیٹا تو پتر جو ہوا میرا, پر ایک بات میری سمجھ میں نہیں آتی تیری. وہ کیا ماں جی, کون سی بات کہہ رہی ہیں آپ؟ بیٹا تو ایک اکیلی جان ہے اور اپنے تجھے اتنا کچھ دے رکھا ہے, پھر تو کیوں مارا مارا پھرتا ہے پیسے کی خاطر؟ میری بات مان لے پتر جیلانی, لالچ میں نہ پڑ. بس ادھر لاہور میں چھوٹا موٹا کاروبار کر لے اور سکھ چین کے ساتھ گھر بسا کر بیٹھ جا اپنا.
بڑی چاہ ہے مجھے تیرا گھر آباد دیکھنے کی. میری زندگی کا اب کوئی بھروسہ نہیں ہے. پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے. تو سامنے ہوگا تو جان آسانی سے نکل جائے گی. کہیں میں تیری صورت کو ترستے ہی نہ رہ جاؤں. ایسی باتیں نہ کرے ماں جی. خدا آپ کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھے ہمیشہ. میں کوشش کر رہا ہوں ماں جی کہ جلد از جلد آپ کی قدم بوسی کے لیے حاضر ہو جاؤں. ایک مسئلے میں الجھ کر رہ گیا یہاں، جس کی وجہ سے کچھ اور دن گزارنے پڑ جائیں گے مجھے کراچی میں، ورنہ میں تو اس حیدر سے بات کرنے کے دوسرے ہی دن لاہور آ رہا تھا. دعا کریں اس جھنجٹ سے جلدی چھوٹ جاؤں. خدا تجھے اپنی امان میں رکھے بیٹا. پر یہ بات مجھے تیری بالکل اچھی نہیں لگتی کہ جس رب نے تجھے اتنا کچھ دیا ہے تو اسے کبھی 2 سجدے تک نہیں کرتا. یہ ساری مصیبتیں جو تجھے گھیرے رہتی ہیں نا، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے. اسے یاد کرتے رہا کرو بیٹے. اگر وہ تجھے بھول جائے تو بتا تیرا کیا حشر اس دنیا میں. شکر کرتا رہا اس مالک کا جو انہیں بھی کبھی نہیں بھلاتا، جو زندگی بھر اس کا نام نہیں لیتے. اور بیٹا اس آسیہ کی بھی کچھ خبر ہے تجھے؟ کس حال میں ہے وہ؟ تو کہتا تھا کہ بہت جلد اسے آزادی دلا دے گا، لیکن اب تو ایسا لگتا ہے جیسے تجھے اس کی بھی کوئی فکر نہ رہی ہو. یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ ماں جی؟ وہ ایک ہی تو بہن ہے میری. میں اس کی فکر نہیں کر سکوں گا تو پھر میرے جینے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ اسی کی خاطر تو میں مارا پھر رہا ہوں. بہت ہاتھ پیر مارے ہیں میں نے اس کے لیے، مگر کوئی صورت نہیں بن پا رہی. کوئی ذریعہ اب تک کام نہیں آ سکا میرے. پھر بھی میں نا امید نہیں ہوں ابھی. میرا یہ مطلب نہیں تھا. میں جانتی ہوں تو اپنی بہن کو مصیبتوں کے حوالے کر کے سکون سے نہیں بیٹھ سکے گا کبھی. مگر دیکھنا پتر، میں ماں ہوں اس کی. دل میں پتہ نہیں کیسے کیسے خیال آتے رہتے ہیں اس کی طرف سے. سوچتی ہوں کہ خدا نے تجھے جس قابل کیا ہے کہ تو اپنی بہن کے دامن میں خوشیاں بھر سکے، تو وہ نصیبوں کی ماری اپنے حصے کی خوشیاں سمیٹنے کے بجائے اس جہنم میں جا ٹھہری. ماں جی کی باتوں نے میرے سینے میں انکارے بھر دیے. ان کے لہجے میں چھپا ممتا کا کرب مجھے بے حال کر گیا تھا. آسیہ کے بغیر ان کے سینے میں ہر آسائش خار بن کر کھٹکنے لگی تھی. مگر میں کر بھی کیا سکتا تھا اس سلسلے میں؟ وہ ایک ایسی دلدل میں جا اتری تھی جہاں سے نکلنے کی ہر کوشش اسے مزید تہ میں لیے جا رہی تھی. یہ بات میں ماں جی سے نہیں کہہ سکتا تھا. مجھے شبہ تھا اگر انہیں آسیہ کی آزادی کی آس نہ رہی تو ان کی سانس بھی ساتھ چھوڑ دے گی ان کا، اور یہ بات مجھے کسی بھی حال میں منظور نہیں تھی. میں نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا، آپ نا امید نہ ہو ماں جی، بس دعا کرتی رہیں اللہ سے. سنا ہے ماں کی دعائیں تو عرش ہلا دیتی ہیں. آپ کی دعائیں اور میری کوششیں ایک دن ضرور کارگر ہوں گی. ہاں بیٹا، مجھے یقین ہے وہ ہمیں مایوس نہیں کرے گا. وہ حیدر کہاں ہے ماں جی؟ ٹھیک ٹھاک تو چل رہا نا وہ آپ کے ساتھ؟ کوئی گڑبڑ تو نہیں کرتا؟ نہ بیٹا، ایسی کوئی بات نہیں. وہ اور بالی دونوں بڑی جی جان سے میری خدمت کرتے ہیں. یہیں گھر میں ہے وہ میرے پاس. کیا بلاؤں اسے؟ ہاں بلا دے ذرا اسے بھی. 2 باتیں اس سے بھی کر لوں. چند ہی سیکنڈ گزرے تھے کہ مجھے حیدر کی جہکار سنائی دی. السلام علیکم سردار صاحب. حیدر، یہ تو ہی ہے نا؟ بالکل جناب، میں آپ کا خادم حیدر ہوں. حکم کریں، کیا خدمت ہے؟ وہ بالی تیری گھر والی، وہ کیسی ہے حیدر؟ تو ٹھیک ہے نا؟ کیسی گزری تم دونوں کی؟ اور جو ایک ڈرائیور میں چھوڑ کر آیا تھا، کیا نام ہے اس کا؟ وہ نظام دین صاحب. نظام دین نام ہے اس کا. موجود ہے وہ بھی جی، اور میں بھی خوش ہوں. ماں جی کو سیر کرانے لے کر جاتا ہے وہ کار میں بٹھا کے، یا دن بھر گھر میں ہی پڑا اٹھتا رہتا ہے؟ شروع میں تو روز لے کے جاتا تھا، مگر پھر ماں جی نے خود منع کر دیا اسے. ان کا جی نہیں کرتا باہر نکلنے کو. آپ کو اور آسیہ بیوی کو بہت یاد کرتی ہیں وہ سردار صاحب. آپ جلدی سے آ جائیں. ہاں یار، چاہتا تو میں بھی یہی ہوں، مگر بڑی زنجیریں ڈال رکھی ہیں حالات نے میرے پاؤں میں. اچھا، وہ ماں جی کہاں تیرے قریب ہی موجود ہیں؟ نہیں جی، وہ تو مجھے ادھر بٹھا کر خود باہر لان میں نکل گئی ہیں. یہ اچھا ہوا. کوئی فون تو نہیں آیا تھا میرے نام، یا کوئی پوچھتا ہوا تو نہیں آیا تھا؟ وہ جی پوچھتا ہوا تو کوئی نہیں آیا، مگر فون ضرور آ چکا ہے 3 بار. کوئی کشمیر خان ہے جی. وہ کہتا ہے جیسے ہی آپ واپس آئیں اسے اطلاع دیں اپنے آنے کی. فون نمبر لکھوا دیا اس نے اپنا. اچھا، کیا بتایا تو نے اسے میرے بارے میں؟ کچھ بھی نہیں بتایا جی میں نے اسے. وہ بہت پوچھتا رہا مگر میں نے کہہ دیا مجھے بتا کر نہیں گیا. اچھا، اب اس کا فون آیا تو کہہ دینا میں کراچی میں ہوں ابھی تک. یہاں ایک حادثہ ہو گیا جس کی وجہ سے کچھ دن اور لگ جائیں گے مجھے ابھی کراچی میں. ٹھیک ہے جی. اب اگر اس کا فون آیا تو یہی کہہ دوں گا میں اس سے. اور کوئی خاص بات تو نہیں ہے؟ نہیں جی، اور تو کوئی بات نہیں ہے. اچھا، پھر میں فون رکھ رہا ہوں. اب وقت ملا تو 1-2 دن بعد پھر فون کروں گا. اچھا جی، اللہ حافظ. رب راکھا. میں نے جواباً کہا اور سلسلہ منقطع کر دیا. اب آپ آرام کریں جناب عالی، بہت دیر باتیں کی ہیں آپ نے آج. یوں ایک دم اتنی زیادہ محنت نہیں کرنی چاہیے آپ کو ابھی. آپ کی صحت کے لیے مناسب نہیں ہے یہ. دماغ کو آرام دے ابھی آپ زیادہ سے زیادہ. میرے فون رکھتے لیزی نے محبت کرنے والی بیویوں کے انداز سے مجھے تنبیہ کی. میں دھیرے سے مسکرا دیا. اتنی زیادہ دیر تو بات چیت نہیں کی میں نے، لیکن جتنی دیر بھی کی ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے. اتنی دیر بھی گفتگو نہیں کرنی چاہیے آپ کو. وہ مجھے کھینچتی ہوئی میری خوابگاہ تک لے گئی اور بستر پر لٹا کے آرام سے سونے کی ہدایت کر کے واپس جاتے ہوئے خوابگاہ کا دروازہ باہر سے بند کر گئی.